की सियासत जिसने कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये बताया कि अपने मुखालिफ से बदतमीजी के हर लेवल को क्रॉस कर जो वो बिजली चोरी करने में पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो करप्ट सियासतदान को कह रहा है तो मुझे क्यों निकाला कि इदारों का रोल ही खत्म हो गया। वो जिसे कहते हैं ना, वो उन नजरों से नहीं देख रहे। पीडीएम के दौर में वही कीमतें आसमान को लगा दी। 18 ट्रिलियन डॉलर कर्जा भी लिया। जी बिल्कुल लिया। कर ले। महंगाई, पीडीएम ने महंगाई खत्म की नहीं। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जो कि कप्तान की सूरत में, जो इमरान नियाजी की सूरत। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह कितनी है? देखिए आप तनख्वाह एक आम आदमी की क्या उनकी 32,000 तनख्वाह है? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को पूरी करूंगी। तो वो मैम एक डायलॉग था कि ये कमीज के बटन उतार के भी पाकिस्तान का कर्ज उतारूंगा। पाकिस्तान के दौर को निकाल देना इस मुल्क में तो सिर्फ खंडर ही बचते हैं। मैंने किसी को, मुझे पहली बात मेरे इल्म में नहीं है, दूसरी बात मेरा ये कैमरा मैन है, इसने बड़ी गारंटी दी है मुझे कि मैं मियाँ साहब के जलसे में 1000 आदमी लेके जाऊंगा, क्या इसको 125 देंगे? किसी वर्कर ने जज्बात में आकर और अपनी खुशी के इजहार के लिए कह भी दिया। प्लीज मेरे कैमरामैन को ना भूलिएगा, प्लीज। मीडिया बड़ा फास्ट है। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज़ करेंगे एक मुस्तकबिल से कि आज 2023 में हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। आज मेरी जो मेहमान हैं वो कंवल लियाकत, MPA मुस्लिम लीग नून, जनरल सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आजकल की जो सियासत है उस सियासत में हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? पहले तो यूँ होता था कि बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता था कि आपने बड़े होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर बनना है, आपने ईदी जैसे इंसान बनना है, मगर आजकल की सियासत ने हमारी नस्लों को क्या दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने रवायती सियासत से हट के मुस्तकबिल पे बात की। तो देखें, मैं हमेशा जब भी मैं बच्चों से मिलती हूँ और मैं उन्हें हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपका मुस्तकबिल जो है ना वो आपकी तालीम में है। जब आपके पास तालीम होगी, जब आपके पास हुनर होगा तो आप कुछ भी बनने की कैपेसिटी रखते हैं। अदरवाइज़ बेहुनर, देखिए मुझे अक्सर बच्चे बतौर सियासी लीडर मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, जवान बच्चे आके कहेंगे जी हमें नौकरी लगवा दें। हम उससे क्वेश्चन करते हैं आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आपके हाथ में क्या है, स्किल क्या है, जिसमें उसका जवाब बिल्कुल नेगेटिव होता है कि नहीं जी वो तो हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप नौकरी लगवा दें। तो हमेशा मेरा ये मानना होता है कि किसी भी कौम की तरक्की जो होती है वो एक तालीम और दूसरा स्किल पे होती है। अगर कोई बच्चा तालीम याफ्ता नहीं है तो वो हुनरमंद तो हो सकता है ना। और रही बात सियासत की, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ अर्सा पहले जब हम लोग यंग थे, जब हम लोगों ने अपनी तालीम जारी की, तो तब शायद माँ बाप बच्चे से ये क्वेश्चन भी करते थे कि अच्छा बेटा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ मैम कि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे लिए एक छत है और इसके 4 पिलर हैं। नंबर 1 अदारे जो हमारे पाकिस्तान की शान है, नंबर 2 सियासतदान, नंबर 3 वकला हजरात और नंबर 4 अवाम। क्या आप समझती हैं कि आज 2023 में हम अपनी आने वाली नस्लों को कोई बेहतर फ्यूचर दे रहे हैं, उनकी टॉकिंग के लिहाज से, उनको अदब के लिहाज से? क्योंकि सब लोग टीवी पे बैठ के जब सियासतदानों को सुनते हैं तो क्या हमारे बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है या नेगेटिव जाता है? देखिए, मैं अपनी बात भी यही पूरी करना चाह रही थी कि सियासत में जो कल्चर, तहजीब का कल्चर है ना, वो बहुत अहमियत रखता था, अभी भी रखता है। वो पार्टियां जिनकी रूट्स बहुत लोगों में है वो अभी भी इस कल्चर के तहत चलती हैं। लेकिन सद अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी, आपको मेरी बात से बुरा लगे तो माजरत, लेकिन जब एक पार्टी का एक ऐसा कप्तान सामने आया जिसने नई नस्ल को जो है वो तू की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई, ओए की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई, जिसने कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये बताया कि अपने मुखालिफ से बदतमीजी के हर लेवल को क्रॉस कर जो, इसी में तुम्हारी बहादुरी है, जिसने ये बताया कि अपने अगर आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहा तो आप इदारों पे हमले भी कर सकते हैं, जिसने ये बताया कि मुल्की सालमियत जो है वो शायद उतनी अहमियत नहीं रखती जितना आपके लीडर की पसंदीदगी अहमियत रखती है। तो जिस मुल्क में इस जैसे लीडर वो ये तू की सियासत और बुराई को आगे लाने में, मैं कहती हूँ जी इस तरीके इंसाफ ने बहुत बुरा पार्ट अदा किया, और जो इसने नुकसान पहुँचाया है वो शायद हमें आगे कई नस्लों तक
اس نقصان کا ازالہ کرنے میں لگے. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, آپ کے ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سن لیں, آپ ایک طرف عمران خان نیازی کی تقریر سن لیں, آپ کو دن اور رات والے منظر نظر آئے گا. اور تو یہ جو میم یہاں پہ نا لوگ اکثر کویسچن کرتے ہیں, آپ باہر جاتی ہیں, آپ حلقے میں پھرتی ہیں, جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ حلقے کے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, آپ کو لائک کرتے ہیں, تو ایک سوال تو وہ لازمی پوچھتے ہوں گے آپ سے کہ یہ کرپشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلا سوال ان کی زبان پہ کرپشن کا ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میرا نا اس معاملے میں بطور وکیل بھی میرا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ بیہیویئر اور آپ کے اندر, میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جی ایک بندہ میٹر چوری میں بجلی چوری کر رہا ہے, وہ بجلی چوری کرنے میں پکڑا جا رہا ہے لیکن وہ کرپٹ سیاستدان کو کہہ رہا ہے. ایک بندہ ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے, دکاندار اضافی منافع لے رہا ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, لیکن انہی لوگوں سے پوچھیں جی کرپٹ کون ہے؟ جی سیاستدان کرپٹ ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ میم سوال کرتا ہوں آپ سے, یہ کرپشن کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. یہ IMF کا قرضہ پچھلے 35 سے 40 سال سے ہم لیتے جا رہے ہیں. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی لے لیتی ہے, دوسری آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے اور لے لیتی ہے. یہ ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کی اگر یادداشت میں تھوڑی سی چیز کا اضافہ کرتی چلوں تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ہی دور میں IMF سے پاکستان کو آزاد کروا چکے تھے, اور یہ نکالا کس نے؟ یہ کھلی حقیقت نکالا ہے. کس نے میم؟ 2018 میں جب CPEC منصوبے کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی اکثر کہا کہ مجھے کیوں نکالا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کیوں نکالا کا کوسچن جو تھا نا, وہ جب تک تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی اپنی لمٹ میں کام کریں گے تو کسی بھی شخص کو یہ کوسچن ریز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت عرصے کے بعد, میں آپ کو ایک سچے محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے بتاؤں کہ مجھے بھی کسی وقت شاید میرے بھی ذہن میں بطور سیاسی اسٹوڈنٹ یہ کوسچن تھا, لیکن آج بلکہ یہ آپ تھوڑے عرصہ پہلے دیکھیں ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب ابھی گزرے ہیں, آپ ان کی کریڈیبلٹی پہ دیکھیں کہ انہوں نے تمام سپریم کورٹ کو جو ہے وہ آج آ کے اتنا فیوریٹزم میں لے چکے تھے کہ اداروں کا رول ہی ختم ہو گیا. تو جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ جی کوئی بھی ادارہ ہو, جب وہ اپنے معاملات سے باہر نکلتا ہے, چیزوں کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو ایسے کوسچن آتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ میں نے بہت عرصے بعد میں اس وقت اداروں کو اپنی موجودہ سچویشن میں اپنے بہتر حالات میں دیکھ رہی ہوں, اور بطور پاکستانی میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آج ادارے اپنا وہ رول پلے کر رہے ہیں جو انہیں واقعی میں کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی طرف وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ سے یہ کویسچن کروں گا, یہاں پہ آپ کے ایک اسپوکس پرسن ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ ایک دفعہ 2018 میں نا ایک انٹرویو کے دوران آٹا لے ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے دور میں آٹے کی یہ قیمت تھی, آئل کی قیمت یہ تھی, مگر PDM کے دور میں وہی قیمتیں آسمان کو لگا دیں, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں PDM 16 ماہ کی ہماری گورنمنٹ جس کا سربراہی میاں 18 ٹریلین ڈالر قرضہ بھی لیا میم. جی بالکل لیا. جب آپ نے 4 سال, آپ ذرا دیکھیں نا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, PDM سے تھوڑا پیچھے کی طرف آ جائیں, پچھلے وہ 4.5 سال کا دور, 4.5 سال کے دور سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, جب وہ یہاں سے گئے تھے, تو ذرا تب بھی آٹا چینی کے ریٹ پتہ کر لیں. اور اس کے بعد PDM نے مہنگائی ختم کی نہیں, معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. نہ اہل نہ لائق ٹولے نے آ کر, جن کے پاس سکل نہیں تھی, جن کے پاس ویژن نہیں تھا, جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی, صرف ایک ہی شوق تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا ہے. اس شوق کے بدلے میں اس ملک کے اندر 4 سال میں معیشت کا پہیہ بالکل ختم ہو گیا, اور ہم نے میاں شہباز شریف صاحب نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. ہم بڑے مان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت PDM اور میاں شہباز شریف صاحب اگر نہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے تو مجھے لگتا ہے کہ آج میرے منہ میں خاک کے یہ ملک جو ہے مزید بہت پیچھے چلا جاتا. تو بعض اوقات آپ کو اس ملک کی خاطر اپنی سیاستوں کی بھی قربانیاں دینے والے لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے, اور مہنگائی یہ دیا ہوا تحفہ ہے صرف اور صرف اس نااہل ٹولے کا, جو کہ کپتان کی صورت میں, جو عمران نیازی کی صورت میں آیا. یہاں پہ سوال کروں گا میم, پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیں آپ پہ کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ
حضرت عمر فاروق کے دور میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا تھا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر ہم اسلام کا ٹچ لے کے آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میری تنخواہ آپ نے اتنی کرنی ہے جتنی ایک عام مزدور کی ہوتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کیا اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ کیا ان کی تنخواہ ایک عام آدمی کی 32,000 روپیہ تنخواہ ہے؟ کیا ان کی 32,000 تنخواہ ہے؟ دیکھیں میں پھر بار بار ریلیٹ کرتی ہوں اپنے دور سے, کیونکہ میں ذمہ داری اس کی چیز کی لوں گی نا جب میری پارٹی کی تھی. تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں 40,000 ایک ایم پی اے کی پنجاب اسمبلی کی تنخواہ ہوئی, پھر بڑے عرصے بعد 80,000 ہوئی. ہاں اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے قومی یوتھ کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب میں ایک مسکین سا بندہ ہوں, شاید میری اتنی لگژری لائف نہ ہو تو میرا تو اس میں گزارا ہو جاتا. میں تو میم یہ دعا کرتا ہوں کہ کنول لیاقت جیسے سیاستدان آگے ہیں. جی انشاءاللہ. کیوں کہ اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ ایک درد رکھتی ہیں, آپ یہ سمجھتی ہیں ایز این ایڈوکیٹ, آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ عوام کس درد سے گزر رہی ہے. جہاں گندم نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, کوئی چیز نہیں مل رہی, بحیثیت انسان, ناٹ سیاستدان, انسان کے حوالے سے آپ بتائیں میرے ناظرین. اور جی بالکل میں اپنی بات کو پوری کروں گی. یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران نیازی صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کا ایک جوائنٹ ایڈونچر تھا تو ان لوگوں نے تنخواہوں کو میں اضافہ کیا. تو وہ تنخواہوں کے اضافے پہ آپ یقین کریں پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, حمزہ شہباز شریف جو ہمارے لیڈر آف قائد تھے اس وقت پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کر کے کہا کہ ایک عام آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو کیا آپ لوگ اس پے کو کم کرنے کے بجائے اضافہ کریں. اور تو وہ میم ایک ڈائلاگ تھا کہ یہ قمیض کے بٹن اتار کے بھی پاکستان کا قرض اتاروں گا. پاکستان تو اس دراہے پہ آ گیا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. اگر نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس خطرناک صورتحال سے کیسے نکالیں گے؟ جی آپ بالکل, ہم اس بات پہ قائم ہیں. آپ ہمیں اس ملک کی دعا کریں, اس ملک کی بھاگ دوڑ میں میاں نواز شریف کا وہی کردار ہو جو پہلے روشن. آپ میاں نواز اور میاں شہباز کے دور کو نکال دیں نا اس ملک میں تو صرف کھنڈر ہی بچتے ہیں. جگنو محسن صاحبہ کا ایک انٹرویو آیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ہر ایم این اے کو انہوں نے 1-1 ارب روپیہ دیا. میم اگر وہی 1-1 ارب روپیہ جو ایم این اے کو ملا ہے اگر غریب عوام پہ لگ جاتا تو شاید انہیں سکھ کا سانس آ جاتا. ہاں جی میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے, نہ میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے. اور اگر ایم این اے کسی کو, مجھے پہلی بات میرے علم میں نہیں ہے, دوسری بات اگر ملا ہوگا تو کسی ترقیاتی فنڈ کے لیے ملا ہوگا. اتنی اندھیر نگری نہیں ہوتی کہ ایم این اے کو 1 ارب دے کے کیا. جگنو محسن بھی تو آپ کی ہے نا میم, جگنو محسن بھی تو آپ کی ہے نا. میں کہتی ہوں اپنی ہے یا باہر کی ہیں, ایک چیز میرا اس کے متعلق علم نہیں ہے کیونکہ میں ابھی ایم این اے. اچھا چلیں آپ سے ایک کویسچن کرتے ہیں. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو کیا پلاننگ کی ہے اور آپ کے ورکر کس طرح کام کر رہے ہیں, کس طرح خوشیاں منا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ وہ 1 to 5 والا قصہ کیا قصہ ہے؟ ہمارے لوگ بہت متحرک ہیں اس وقت, وہ بہت ایموشنل بھی ہیں. اتنے عرصے بعد اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں کیا آپ کو بتاؤں, بطور ماں بہن بیٹیاں ہم سب لوگ نظریں بچھائے اپنے قائد کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے مبارک قدم ہی اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں. میم یہاں پہ سوال کروں گا, میرا یہ کیمرہ مین ہے, اس نے بڑی گارنٹی دی ہے مجھے کہ میں میاں صاحب کے جلسے میں 1000 آدمی لے کے جاؤں گا, کیا اس کو 1 to 5 دیں گی میم؟ دیکھیں میں 1 to 5 میں نے تو اپنے بیٹے کو نہیں لے کے دینے کی میری کیپیسٹی ہے, تو میں اس بھائی کو نہیں, وہ سوشل میڈیا میں آپ کے ہی ورکر تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا اگر ان کا. اچھا اگر کسی ورکر نے جذبات میں آ کر اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کہہ بھی دیا تو لازمی نہیں ہے کہ وہ میرے اس کیمرہ مین کو نہیں بھولیے گا پلیز, پلیز میرے کیمرہ مین کو نہ بھولیے گا پلیز. اگر وہ ورکر آپ کو مل جائے تو میرے کیمرہ مین کا نام دیجیے گا. میڈیا بڑا فاسٹ ہے. نہیں آپ ذرا سفارش کر دیں, سفارش کر دیں. نہیں جی میں غلط باتوں. شکریہ میم. اور آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا, تو کسی شاعر نے ان کی فیلنگ کو بیان کرنے کے لیے اپنے لیڈر کے لیے کیا خوب کہا ہے, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم میرے پرخلوص جذبات کا قرض کس طرح اتارو گے. میں نے جتنے الفاظ تم سے کہے اور تم نے نظر انداز کر دیے, خاموش رہے میری بے لوث محبت کی جو میں نے صرف تم سے کی. میں نے اپنا سب کچھ صرف تمہیں مانا, اپنی ساری وفا اور اعتبار تمہیں دیا.
कितने मकरूज़ हो ना तुम मेरे, और तुम्हें पता है कि रुपए पैसे के मकरूज़ कभी ना कभी कर्ज उतार लेते हैं, लेकिन किसी के जज्बात के, बातों के मकरूज़ कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते। याद रखना तुम कर्जदार हो मेरे, तुम कर्जदार हो मेरे। नाजरीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।